अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन. So alhamdulillah, today at 26th June 2020 हमारा आज का जो सेशन है डेट इज स्पेसिफिकली फॉर होम स्कूल करिकुलम. और आप लोग सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे दे वर रिगार्डिंग कि हम अपने बच्चों का होम स्कूलिंग का करिकुलम जो है वो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे. तो इंशाल्लाह होम स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन और होम स्कूल की टाइप्स के बाद जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो यही है, ताकि हम ये देख सकें कि हमने अपने बच्चे को आखिर पढ़ाना क्या है और किस तरीके से पढ़ाना है इंशाल्लाह. So first of all, home school curriculum, how to choose. सबसे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि why you choose to home school your children. मतलब बच्चों को होम स्कूलिंग करवाने की सबसे पहली रीज़न आपके पास क्या है. इसके साथ ही मैं रिकॉर्डिंग पॉज पे करती हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं और हम लोग अपने बच्चों को जो स्कूल भेजते हैं या अनस्कूलिंग करवाते हैं उसकी क्या रीज़न होती है. क्योंकि बिफोर गोइंग इनटू करिकुलम फर्स्ट वी हैव टू नो कि आखिर हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही क्यों हैं, पढ़ाई किस सिलसिले के लिए ज़रूरी है, पढ़ाई का रीज़न क्या है, हम स्कूल भेजते क्यों हैं, हम घरों में क्यों पढ़ाएं और हम पढ़ाएं क्यों. मतलब ये एजुकेशन जो है वो नेसेसरी क्यों है, इसके पीछे मकसद क्या है. वी शुड नो दिस. असल में हमें ये चीज़ क्लियर करनी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते किस तरीके से हैं. तो अब तक हमारे पास इस गौर फिक्र का नतीजा ये निकला कि हम अपने बच्चों को होम स्कूल इसलिए करवाते हैं कि स्कूल्स का जो पैटर्न है वो इस्लामिक वे में नहीं है, नॉन इस्लामिक हो गया और रेस लगा दिया और हर बच्चा एक जैसा निकाल रहे हैं. और अच्छा पर्सन बनाने के लिए हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं, इल्म हासिल करने के लिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम और रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बनाने के लिए हम बच्चों के एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं. और इसलिए कि हम उनकी लाइफ जो है दीन और दुनिया बेहतर हो सके. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा साजिदा, ओके, नो इश्यूज. असल में हमारे साथ अलमिया ये कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते ना, दे थिंक कि दे शुड नॉट लर्न एंड पेरेंटिंग एंड दीज थिंग्स. हालांकि ये चीज़ें शादी से पहले आप जितनी ज़्यादा सीखें तो शादी के बाद आपके लिए आसानी हो जाती है, सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाता है, थ्योरेटिकल काम आप काफ़ी हद तक कर चुके होते हैं. तो अच्छा, सो दैट वी डू देयर तरबिया properly so that know before stepping in dunya what I should be their most important priority. ऐसा ही है, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे हमारे लिए बहुत सारे रीजन होते हैं. हम असल में ये चाह रहे हैं, जब हम सब पेरेंट्स सुभान अल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह कंसर्न पेरेंट्स हैं, जब हम होम स्कूलिंग की तरफ आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है, पीयर प्रेशर. स्कूलिंग से पहले, मतलब होम स्कूलिंग करिकुलम से पहले वी हैव टू फेस पीयर प्रेशर अपॉन अस. और पीयर प्रेशर कहाँ से आता है, सबसे पहले इन लॉज से आता है, क्योंकि आप अपने बच्चे को भेज नहीं रहे होते, यू आर लिविंग विद देम एंड दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट इट कि ये आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते. देन रिलेटिव्स, हमारे इर्द गिर्द के जितने रिलेटिव्स हैं, दे स्टार्ट आस्किंग अस कि भाई बच्चे स्कूल कब भेजोगे, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, कब तक करोगे और नहीं कर सकोगे, एंड सो मैनी मिथ्स. और फिर फैमिली फ्रेंड्स का भी एक अजीब क्राइटेरिया, मतलब एवरीवन ट्राई टू शो कि हमारे बच्चे तो बहुत कुछ सीख गए और आपका बच्चा नहीं सीखा. सो दीज आर द प्रेशर्स एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम. क्योंकि जब आप अपने एजुकेशन का मकसद क्लियर करते हैं ना तो आपको प्रेशर फील करना पड़ता है. क्योंकि जब हम अपने बच्चे को रैट रेस के लिए तैयार करते हैं तो इट्स इजी, ये रैट रेस है कि मेरा बच्चा जो है ये 10 किताबें जो है इस साल पढ़ेगा, 10 किताबें अगले साल पढ़ेगा, 10 अगले साल पढ़ेगा, और उन 10 किताबों में जो है 6-6, 12-12, 8-8 चैप्टर्स पढ़ेगा और मेरा बच्चा तैयार होकर एक इंसान निकल जाएगा. दिस इज समथिंग इजी एंड दिस इज अ रेस विच एवरीवन एंड एवरीवन्स चाइल्ड इज फेसिंग राइट नाउ. और हमने भी अपने बचपन में यही सब फेस किया. बट नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ आवर एजुकेशन, तो we first need to know कि how education works. हम जो भी करिकुलम बनाते हैं, हम जो भी बच्चे को जिस भी मकसद के लिए स्कूल भेजते हैं या हम उसको होम स्कूल करवाते हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो भी एजुकेशन है ना उसने काम किस तरह से करना.
ایجوکیشن کے کام کرنے کے 4 میجر پوائنٹس ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہیں. کیونکہ جب آپ کی ایجوکیشن کا پرپس اگر صرف اور صرف آگے جا کے پیسہ کمانا رہ جائے گا نا, تو آپ کا جو پرپس ہے نا وہ خالی ہے. مطلب یو کین سے دس ان اے ویری سمپل لائن کہ اگر کیریئر مقصد ہے نا تو فیل ہو جائے گا انسان, لیکن اگر مقصد بڑا ہے اور کیریئر اس کے اندر ہے تو ہی ول بی اے سکسیزفل پرسن. اور اس کے بعد وہ بہت اچھی سی چیزیں, بہت اچھا مٹیریل بھی آپ کو مل سکتا ہے انشاءاللہ. اب بات ہے کہ ایجوکیشن کام کس طرح سے کرتی ہے. اصل میں جو تعلیم کا اصل جو تصور ہے نا, جو اصل کانسیپٹ ہے ایجوکیشن کا, وہ ہے علم کے قریب کرنا. جو تعلیم ہے نا وہ آپ کو نالج سے قریب کرتی ہے. وہ آپ کی جو نوئنگ کی ایک آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے نا کہ میں یہ چیز جان لوں, یہ چیز سمجھ لوں, ہر بچے کے اندر یہ پائی جاتی ہے, یہ ہمیں بھی پائی جاتی ہے. بٹ اگر آپ لوگ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں. کیونکہ سیلف انالیسس زیادہ تر لوگ اچھا نہیں کر پاتے, لیکن دوسروں کو دیکھ کے یعنی کہ اپنے بچوں کو دیکھ کے بہت اس کے بارے میں سینسٹیو ہو کے سوچتے ہیں. تو آئی وانٹ یور سینسٹیو پرسن ان سائڈ, کہ آپ کے اندر کا وہ سینسٹیو انسان جو کہ یہ دیکھے کہ اب ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے تو وہ اس کو سمجھنے والا ہو. ٹھیک ہے, اب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کو جب ایجوکیشن دینے کی بات کرتے ہیں نا, تعلیم, تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ علم کے قریب جائے. اس کے اندر جو سیکنگ کی, جو اس کے اندر نوئنگ کی, جو اس کے اندر جان لینے کی خواہش ہے نا, وہ سیٹسفائی ہو, وہ سیکھے, وہ لرن کرے, وہ ہر چیز کو سمجھنے والا ہو. اور یہ جب سیکھنے والی چیز, جب یہ علم اندر آنا تو وہ علم انسان کے اندر یقین پیدا کر دیتا ہے, وہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک ٹھوس, ایک سالڈ انسان ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے, اس کو یقین ہوتا ہے, کہتے ہیں عین یقین ہو جاتا ہے اس کو. اور یہ جو یقین ہے یہ اپنے رب پہ بھی ہوتا ہے, یہ اپنے رب کے تمام تر کاموں پہ ہوتا ہے, یہ اس کی مشیت پہ ہوتا ہے. یعنی کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں, ریگولیٹ ہو رہی ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں فیتھ بڑھاتی. یہ مطلب بلا وجہ ہی نہیں, جو قائد اعظم کا جو موٹو ہے, دیٹ از سم تھنگ ویری ہیوج. اگر ہم اس کو سمجھیں تو faith, unity and discipline, these 3 words are not little. اصل میں قائد اعظم was really a قائد اعظم. ان کی یہ 3 words نا بہت زیادہ ڈیپتھ رکھتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے اس فیتھ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ اپنی ایجوکیشن سسٹم سے بالکل باہر کر دیا. تو جب انسان میں فیتھ آنا شروع ہوتا ہے نا, یقین آنا شروع ہوتا ہے, تو اس کی اللہ تعالیٰ سے معرفت جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جو, اللہ تعالیٰ سے جو اس کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا جو کو اپنی زندگی میں رائج کرتا ہے. مطلب ہماری زندگی میں وہ تمام لوگ جن کو آپ جانتے ہو, جن کے جو لائف سٹائل جو ہے وہ دینی اعتبار سے بہت اچھی چل رہی ہے, ان کی ایتھیکل اور مورل ویلیوز بہت اچھی ہوتی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جو ہے انسان جو ہے وہ بہت بہتر ہی ہو, کیونکہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں پہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی جو علم کا جو مادہ ہوتا ہے نا انہیں بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ایتھیکل اور مورل ویلیوز انسان کو باقی سب انسانوں سے الگ کر دیتی ہیں. تو دیکھا جائے تو ایجوکیشن کا جو اصل ہے نا, جو ایجوکیشن کا کور ہے, وہ ایتھکس میں نظر آتا ہے, انسان کا کریکٹر بولتا ہے. ہم جس دنیا میں آج ہیں, اور آج سے پہلے, آج سے اگر 600-700 سال پہلے کی دنیا میں اگر ہم چلے جائیں, تو جب ایجوکیشن کا جو ریزلٹ تھا نا وہ ہمارے سامنے تھا. بڑی کامن ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں سمجھانے کے لیے. 3 کامن ایگزامپل دیتی ہوں آپ لوگوں کو. 3 کامن ایگزامپل ایسی ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب معاشرے میں جب دین آیا تھا, تو وہ جب دین آیا تو اس وقت نے صرف تعلیم دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, وہاں ان کو بتایا کہ ان کو بھیجا گیا کس لیے, تاکہ وہ ان پہ کتاب پڑھ کے سنائیں, ان کا تزکیہ کریں. اس لیے نا کہ وہ ان کو سکھائیں, نالج دیں, ان کو علم دیں. اس کا ریزلٹ جو نکلا تھا نا, تو ایتھیکل اور مورل وائز بہترین لوگ نکلے تھے, اور اتنی چھوٹے سے ٹائم ڈیوریشن میں اتنا بڑا ریولیوشن آ گیا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹاپ 100 پرسنالٹیز میں نمبر 1 پہ ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمبر 1 ہے بہترین پرسنالٹیز میں. وہ اس لیے نہیں ہے, اس رائٹر, وہ رائٹر کرسچن ہے جس نے یہ کتاب لکھی,
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ اس نے اس لیے دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دینی بلکہ سیکولر طور پہ بھی مورالٹی، ایتھکس، ریولیوشن اور لیڈرشپ کے لحاظ سے سب سے زیادہ آگے تھے. تو یہ جو ایجوکیشن کا کور تھا نا، یہ ایتھکس سے پتہ لگا تھا. اسی طرح تھوڑا سا آگے چلے جائیں، جب دنیا شروع ہوئی اور اس طرح سے مطلب دیگر معاملات شروع ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک دور آیا. آپ نے، اگر آپ میں سے کسی نے وہ کتاب پڑھی ہو مین ان دا سرچ آف میننگ، تو وہ رائٹر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اور انہوں نے فلاسفر بھی ہیں. انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس میں یہ بات بتائی کہ کس طرح سے کلنگ کی گئی، کس طرح سے لوگوں کو مارا گیا ہٹلر کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں، اور کس طرح سے انہوں نے انسانوں کو پکڑ پکڑ کے مارا. اور وہ لوگ تھے جو اپنے ایریا میں بہت اچھی ایجوکیشن لیتے تھے، بٹ ان کے اندر جو ایتھکس اور مورالٹی کا کور تھا نا وہ خالی تھا، کیونکہ جو ان کی ایجوکیشن تھی دیٹ واز سم تھنگ مورل لیس. اس میں نالج نہیں تھی، اس میں فیتھ نہیں تھا. وہ صرف ایسی چیزیں تھیں جو انسان پڑھ کے ڈگریوں کی جو رسیدیں ہیں وہ بناتا رہتا. اور اس کے بعد ایک دور ہم نے دیکھا جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ دور تھا جب خلافت قائم تھی، خلافت عثمانیہ کی. اور وہ دور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اس وقت یو کے اور یو ایس اے کے لوگ جو تھے وہ وہاں جایا کرتے تھے اور عربی زبان میں پی ایچ ڈی کیا کرتے تھے. مطلب عربک میں وہ اپنے تھیسس کیا کرتے تھے، عربک ٹیچرز کے پاس جا کے وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ وقت بھی دیکھا ہے. اور وہ ایتھیکل اور مورل کی ایک ایسی مثال تھی، وہ جو ٹائم پیریڈ تھا کہ وہاں پہ کو ایگزسٹ کرتے تھے. کرسچنس بھی رہتے تھے وہاں، ہندوز بھی رہتے تھے وہاں، مسلمس بھی رہتے تھے، اور مسلم خلافت تھی. اینڈ دے آل لیو ایکولی، ہر کوئی ایکولی رہتا تھا. اصل میں جب آپ کو ایجوکیشن آپ کا فیتھ دیتی ہے نا، ایجوکیشن آپ کو آپ کے فیتھ تک لے کے جاتی ہے، تو پھر آپ کے اندر وہ جو انسان کی اصل کہتے ہیں نا کہ اس کی خوبی ہے، وہ اس کو انفورس کرواتی ہے کہ میں نے کام کرنے ہیں تو مورل ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ کرنے ہیں، ورنہ نہیں کرنے. اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں تو جو ایجوکیشن ہے وہ نالج کی جو تڑپ ہے، جو پیاس ہے، وہ نہیں بجھا پا رہی. اور وہ جو نالج مل رہی ہے وہ ہمارے فیتھ میں اضافے کے بجائے کمی کر رہی ہے. یعنی کہ آج دیکھ لیا جائے، اگر سمپل سے میں آپ سے پوچھوں کہ آج اگر وہ انسان جس نے سی اے کیا ہوا ہے، سمجھے بالفرض، سی اے میں خواہ بدنام نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن سمجھے کہ اگر ایک لڑکا ہے کوئی اور اس نے ایم ایس سی میں ٹاپ کیا ہوا ہے، اور ایک لڑکا ہے جس نے صرف اور صرف میٹرک کیا ہوا، بالفرض ایگزامپل دے رہی ہوں، کوئی اتنی مطلب اس کو دل پہ کوئی نہ لگائے، ٹھیک ہے، فور ایگزامپل، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرنا ہے. اور اس کے پیرنٹس جو ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں ان دونوں کے، کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ جو ایم ایس کیا وہ لڑکا جس نے ہائر ڈگری کے لیے مزید گول اچیو کرنے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو رکھے گا، یا وہ لڑکا جس کی ایجوکیشن کم ہے وہ اپنے پیرنٹس کو رکھے گا اور ان کی خدمت کرے گا. And both are married and both are, having their own families. اور اس کا جواب بتانے کی آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اور جس کا زیادہ بڑا سرکل ہے اور جس کا زیادہ جو ہے اپنی فیملی پہ وہ اس قسم سے بالکل سائڈ پہ ہے اور اس نے صرف اپنا کیریئر گول بنایا ہوا ہے، تو اس کے گول میں کوئی بھی چیز آئے گی اس کو سائڈ پہ کر دے گا. اصل میں یہ المیہ ہے ہماری ایجوکیشن کا. اولڈ ہاؤسز نہ بنتے اگر ہم اتنے زیادہ کہتے ہیں نا کہ بایولوجیکل مشینز نہ بنتے. اور یہ سب چیزوں کا تعلق کریکلم سے کیوں ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ ان سب کا تعلق کریکلم سے، مطلب ان سب کا ڈائریکٹ لنک جو ہے نا وہ ہماری پڑھائی سے، ہماری اس ایجوکیشن سے جو ہم فیڈ کر رہے ہیں. یہ وہ فیڈ ہے جو آگے جا کے ہمیں ریزلٹس دیتی ہے. اور آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ نہ نالج جو ہے، جو علم ہے، وہ ہمیں مکمل طور پہ سیٹسفائی کر رہی ہے، اور نہ جو ہے وہ جو فیتھ ہمارے پاس ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیں اچھے عمل کرنے پہ جو ہے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ تو جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ ہماری علم کی معرفت پوری نہیں کر رہی، اور جو علم ہے وہ ہمارا فیتھ ہمیں کسی طرح سے نرچر نہیں کر رہا، اور جو ہمارا نرچر فیتھ نہیں ہے اس کے ایتھکس اور مورالٹی کی ایگزامپلز اب ہم دیکھ چکے ہیں. اور یہ جو اخلاق ہے نا ہمارا،
یہ اب جتنا اس کو زوال آج کل کے دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے اتنا زوال شاید پہلے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. امریکہ میں بھی آگ لگ رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے مالز کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہاں پہ وہ لوگ دوسروں کے منہ پہ تھوک رہے ہوتے ہیں اور کھانس کھانس کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج کل جو اخلاق کی اور جو مورل کی حالت ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اس ایجوکیشن کے پرپس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیسی ایجوکیشن دینی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے بچے کی اس ایجوکیشن کے بارے میں سیریس نہیں نہ ہوں گے اور جس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کیوں ہے ماں باپ پہ، آپ اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کریکلم بتانے کا مقصد، کریکلم کی طرف گائیڈ لائن دینے کا مقصد بالکل ختم ہو جائے گا. اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ناؤ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک اٹ کلیئر کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں پڑھانا ہے، اور دوسری بات اب آپ نے کلیئر کرنی کہ آپ نے اپنے بچے کو ہوم اسکول یا اسکول کیوں کروانا ہے. اگر آپ نے کوئی اسکول بھی کروانا چاہتا ہے یو فرسٹ نیڈ ٹو نو وائی اسکولنگ اینڈ وائی ان اسکولنگ. اصل میں ہو کیا گیا آج کل جو ہماری علمی حیثیت رہ گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھاؤں گا کہ میرے بچے کے پاس ڈگری ہو، میرا بچہ آگے جا کے اچھی جاب کر لے. مطلب آج ہم جو بچے کو 2 سال کی عمر سے پڑھائی میں لکھا اور لکھنے کے لیے اور ڈاٹس فل کرنے کے لیے ڈالتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس اچھی ڈگری ہے. آج میکسیمم پیرنٹس کے دل میں یہ نہیں کہ وہ علم سیکھے، اگر علم سکھانا ہوتا تو ہم کنسرن ہوتے کہ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے. ہم رٹے لگا لگا کے ہر سال کے آخر میں ایگزام لے کے اپنا کو سیٹسفائی فیل نہ کر رہے ہوتے. اور ہمیں جو نالج کا یہ جو انسٹیٹیوشن کی جو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو پہلا جو انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل بنا تھا نا، دے ایکچولی میڈ اٹ فار سم اسپیسیفک مائنڈس کہ ہم نے اتنے ایج کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اتنا پڑھانا ہے تاکہ یہ ہمارے اتنے کام کر سکے، بس اس سے زیادہ کے لیے انہوں نے لوگ تیار نہیں کیے تھے. یہ الگ بات ہے کہ 19 اور 18 سینچری سے اسکولنگ کا باقاعدہ ایک سیٹ اپ اور سسٹم شروع ہوا. اس سے پہلے اگر ویکیپیڈیا کہتا ہے نا اسکولنگ تو وہ اسکولنگ جس چیز کو کہتا ہے تو وہ اسکولنگ نہیں تھی. مطلب اگر ہم بیک اپنی پچھلی ہسٹری میں دیکھیں، ہسٹوریکل جتنے پرسپیکٹو اٹھا لیں، ہسٹری نہیں تھی. اور جو کہتے ہیں نا مسلمان خاتون فاطمہ نے جو پہلی یونیورسٹی قائم کی تھی، تو وہ یونیورسٹی ایسی نہیں تھی کہ بچے آتے تھے اور ایڈمیشن لیتے تھے. وہ یونیورسٹی ایسی تھی کہ بچے اپنے گھروں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن جس چیز کی ایکسپرٹی چاہیے ہوتی تھی وہاں پہ اس یونیورسٹی میں اس کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے تھے. اور اگر آج سے پہلے ہم چلے جائیں، بہترین طریقے کی ٹیکنیک کے اوپر جو ہے بہترین قسم کی آرکیٹیکٹ ہوئے میں پہلے کی بلڈنگس، کوئی اسکول نہیں تھا، آرکیٹیکٹس نہیں، کہاں سے آئے. اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے اپنی ہسٹری دیکھیں تو اگر کبھی کوئی بندہ کلام آرگومنٹ آیا تھا مسلمانوں میں تو ہر گھر میں سے ایک محدث نکل گیا تھا اس کا ریفیوٹ کرنے کے لیے. اور جب جنگ کا وقت آتا تھا تو ہر گھر میں سے شاہ سوار بھی نکل پڑتے تھے، اور ہر گھر میں سے جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ہے گھوڑ سواری کرنے والے اور نیزہ بازی کرنے والے نکل جاتے تھے. یورپ میں بھی ایون آپ اگر اس کی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جب ان پہ بھی کوئی کڑا وقت آتا تھا تو ان کے گھر میں ہر بندہ جو تھا اس چیز کے لیے ریڈی ہوتا تھا. پہلے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تربیت دی جاتی، ان کو بٹھا کے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارا سال کے آخر میں 100 نمبر کا پیپر ہوگا اور 100 نمبر کے پیپر میں اگر تمہارے نمبر زیادہ ہوں گے تو میں پھر تم سے پیار کروں گا. اور آج کل سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم پیرنٹس اپنے بچوں سے پیار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ پڑھے گا، زیادہ نمبر لے گا. اور گھروں میں اگر آپ کے پاس 3 بچے ہیں نا تو ان میں سے زیادہ پیار آپ اس سے کرتے ہوں گے جس کے نمبر زیادہ آتے ہیں. اور ہر پیرنٹ اب یہی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. ایک بچہ ایک سسٹم ہے، بچے کا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے اور ہر بچہ قابل ہے. اور انشاءاللہ ابھی آگے جا کے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گی کہ آپ کو شاید خود سرپرائز ہو جائیں، کیونکہ مجھے بہت سارے پیرنٹس کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمارے بچے ہائپر ایکٹیو، ہمارے بچے ہائپر ایکٹیو ہیں. ان شارٹ اگر میں بتاؤں تو ہائپر ایکٹیو ہونا ایک ڈس آرڈر ہے، لیکن جو بچے جن کو آپ ہائپر ایکٹیو کہہ رہے ہیں یا آپ صرف لیبل کر رہے ہیں، ابھی آگے جا کے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں ماں باپ کو بچہ وہ پیارا ہے جس کے نمبر اچھے ہیں، جس کو ٹیچر پسند کرتی ہے اسکول میں، جس کے اسکول میں اس کی تعریف ہوتی ہے. جب تک بچہ 3 سال تک گھر میں رہتا ہے نا، ماں کی باپ کی آنکھوں کا تارا رہتا ہے.
لیکن جیسے ہی وہ گھر کے سیٹ اپ سے نکل کے اسکول کے سیٹ اپ میں جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کے ایگزامز ہوتے ہیں, ایگزامز میں اس کے نمبر کم آتے ہیں, تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں اس ٹائم, ہم اس ٹائم شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس دماغ پہ, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نکما ہے, اس کو صرف فائن آرٹس کروا لو, اسے صرف ڈرائنگ میں اچھے نمبر آتے ہیں, اردو میں اچھے نمبر آتے ہیں, یہ باقی کے سبجیکٹ نہیں پڑھتا. یا ہم کہتے ہیں صرف میتھ اور سائنس پڑھتا ہے, انگلش اردو میتھ اور انگلش اردو ایس ایس ٹی سب پور ہے. کبھی ہم کہتے ہیں ایس ایس ٹی بہت اچھی پڑھتا ہے لیکن باقی کسی سبجیکٹ میں نمبر نہیں آتے. یہ بالکل وہی مثال ہے کہ آپ کہیں ایک شیر کا بچہ, ایک بطخ کا بچہ, ایک ہاتھی کا بچہ, ایک عقاب کا بچہ میں اکٹھی ایک کلاس میں بٹھاؤں, اس کو کہوں کہ چلو بیٹا سارے کے سارے ایگزام دو, ایک درخت پہ دوڑ لگائے, ایک جمپ مارے, ایک پانی میں ڈبکی لگائے, مجھے سب کے ایکول نمبر چاہیے. یہ وہ ظلم ہے, کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک مائنڈ بنانے کے لیے جس نے آگے جا کے جابس کرنی ہے وہ دماغ ریڈی کر رہے ہیں. ہماری ایجوکیشن کا پرپز یہ ہے کہ اس پر ڈگری ہو. اب اس کے لیے ہم اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جو ان کو مینٹلی طور پہ پریشرائز کرتے ہیں نا, ایک سال 1 کلاس پڑھاتے ہیں, 1-2 سال سے لے کر ایم فل تک ہم اس کو سالانہ طور پہ ہم اس کی جو تربیت ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ تم نے زیادہ نمبر لانے ہیں بس. اور بچوں کا پرسپیکٹو کیا ہے, بڑے سمپل ایک لائن میں آپ لوگوں نے اپنی لائف گزاری ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ یہ چیز پیپر میں نہیں آنی, تو پورا ٹائم ہم اس چیز کو کھول کے نہیں دیکھتے. یہ ہماری ایجوکیشن کا عالم ہے, یہ ہمارے ایگزامس کا حال ہے, یہ ہماری تعلیم ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ یہ پیپر میں آئے گا, آپ اسی کو رٹواتے رہیں گے, بچے کو رٹواتے رہیں گے اور بچہ اسی کو پڑھے گا. یہ بچوں کی علم سے محبت ہے. تو ہمیں اس پوائنٹ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. اس دنیا میں جو یوتھ ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں, جو بچے ہم بڑے کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی ہم پرورش کیسے کر رہے ہیں. کیا ہمارے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ اس نے گریڈ لینے, مطلب گریڈ اچھے نہیں آئیں گے ماں باپ پیار کرنا چھوڑ دیں گے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ ایک ایسا سیریس ٹاپک ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ پتہ نہیں کوئی صحیح بات ہے, یا پتہ نہیں کوئی اکیلا بندہ ہی کر رہی ہوں گی میں, یا پتہ نہیں آکورڈ نہ لگے. بٹ دس ہوم اسکولنگ, دس اسکولنگ سسٹم از اے کمپلیٹ فلاسفی ایکچولی. دس از ناٹ جسٹ کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا اور آپ کی جان چھوٹی. نو, ایسے جان نہیں چھوٹے گی. آپ کو پتہ ہے ہم اپنے بچوں کے برین ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایئرلی ڈیزائن ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے زیادہ نمبر لینے, اور اس نمبرز کی ریس کے لیے صرف وہ اپنی زندگی کے 17-18 سال گزار دیتے ہیں. 17-18 ایئرس صرف نمبروں کے پیار میں بچے گزارتے ہیں. نہ ماں باپ کے لیے بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اور نہ بچوں کے پاس ماں باپ کے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وائی وی آر گیونگ دیم ایجوکیشن. اس ایجوکیشن کا ریزلٹ کیا نکلے گا. آج جو قتل و غارت, خون خرابے اور کرپشن اپنے پیک پہ ہے نا, تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے کالج, یونیورسٹیاں, اسکولز بچپن سے دیکھے ہیں, اور ان کی زندگی کا مقصد تھا کامیاب ہونا. اور کامیاب انسان کی ڈیفینیشن کیا دکھائی ہے ویسٹ نے ہمیں. ویسٹ نے ہمیں کامیاب انسان کی ڈیفینیشن سکھائی ہے کہ جس کی جاب بہت اچھی ہو, ڈگری اسٹرانگ ہو, سیلری بہت زیادہ ہو, آفس کی طرف سے گاڑی گھر سب کچھ ملا ہو, خوبصورت سی گوری چٹی پتلی لمبی دبلی بیوی ہو, اور ایک آدھا بچہ بھی ہو. چلو بچہ تو ایک ٹیمپرری بات ہے, لیکن جو ویسٹ نے کامیاب انسان بتایا ہوا ہے نا, وہ ہے جس کے پاس پیسہ اور دولت زیادہ ہے. اس دولت کو, اس کیپٹلزم کو فروغ دینے کے لیے ہم اپنے بچے کو ایج 2 سے 3 سے ڈال دیتے ہیں اسکول میں یا ڈے کیئر میں, اور ہمارا بچہ ساری زندگی جو اچھی ڈگری کا خواب ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے یہ کہ میں نے ایک اچھی لائف گزارنی ہے. اور اس لائف سٹائل کے پیچھے انسان جب وہاں تک پہنچتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ کمپلیٹیشن نہیں ہے, پھر وہاں سے اس کی ڈپریشن کا اس کی ڈپریشن کا ٹائم زون شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ آج ڈپریشن بہت زیادہ ہے, تو کیوں نہیں ہوگی. آپ نے بچپن سے ہمارے دماغ اس چیز کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے, اور کامیاب زندگی کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس ویسٹ کی لائف سٹائل ہے. ہمارے پاس کامیاب زندگی کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو فوکس ہے, جو پلان ہے, جو فریم ہے, وہ صرف وہ ہے جو ہمیں ویسٹ نے سکھا دیا اپنی موویز کے ذریعے, اپنی ڈراماز کے ذریعے, اپنی ان پٹ کے ذریعے, کہ یہ ہے کامیاب. کامیاب وہ ہے جس پر پیسہ زیادہ ہے.
کامیاب وہ ہے جس کے پاس اچھی جاب ہے. کامیاب وہ ہے جو بہت بڑا بزنس مین ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بزنس مین سوسائڈ کر لیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں وہ اپنی پیک پہ جا کے سوسائڈ کر لیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت اچھی جاب کرنے والے بھی کسی ایک ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ڈرگس کے؟ ایسا کیوں ہے کہ آج ڈپریشن ریٹ سب سے زیادہ ان ممالک میں زیادہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے، اور ان لوگوں میں زیادہ ہے یہ ڈرگس ریٹ کہ جو بہت اچھی لائف سٹائل گزار رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ ہم بچے کو بچپن سے ایسی کون سی فیڈ دیتے ہیں جو فیڈ آگے جا کے ہمیں ایسے ریزلٹ دکھاتی ہے. اور پاکستان کی اپنی اگزامپلس ہیں. یہاں پہ او لیول کی اسٹوڈنٹ نے، ایل جی ایس کی اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی کہ سوسائڈ کی تھی. کیا ہوا تھا؟ ہارٹ فیل ہوا تھا. فیئر آف ایگزامس. مطلب بچے یہ قیمتی ہیں کہ ہم ایگزام سے پیچھے اپنے بچوں کی جانیں گوا دیں. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں ری ڈائریکٹ کرنا ہوگا. یہ باتیں آپ کو شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے کہ یہ کریکلم کہاں سے، بٹ اف یو وانٹ اے کریکلم تو یو نیڈ ٹو نو کہ بھائی میں پڑھا کیوں رہی ہوں. یہ نہیں کہ اگر انٹرنیٹ پہ میں نے کریکلم کی ایک لسٹ دیکھی ہے میں کہوں گی میں نے یہ سب پڑھا دینا اپنے بچے کو. نو، دس از ناٹ ایجوکیشن ایکچولی. اگر آپ کا بچہ اس چیز میں اس طرح سے انٹرسٹیڈ ہے، ڈو گو ود اٹ، ڈو گو ود اٹ. اچھے سے اچھے کریکلم بلڈنگ کے لیے مدرس کو امپاور کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتی، میں نے کسی کو آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھے میں آپ کو پورا کریکلم بنا کے دوں. نو، آئی ایکچولی وانٹ یو. میں آپ کی ہیلپ کروں گی، آپ کو سائٹس بتاؤں گی، آپ کو بکس بتاؤں گی، آپ کو پبلیکیشن کمپنیز بتاؤں گی. بٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے مطابق اپنے کریکلم کو اس میں سے چوز کر کے پک اینڈ چوز کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کے لرننگ اسٹائلز اور کریکلم ٹائپس، تاکہ اس کے بعد ہم دیکھیں. Now the first thing which you have to know. اچھا، ویسٹ کا نظریہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن اگر ہم اپنا اسلامی نظریہ دیکھیں نا تو ہمارا اسلامی نظریہ حیات ہمیں بتاتا ہے کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی، اصل غنی وہ ہے جس کے دل غنی ہے، جس کا دل ساؤنڈ ہے، سکون میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان صبح اٹھے اور اس کے پاس پورے دن کے کھانے کے لیے کھانا ہو، اور گزارنے کے لیے اس کے گھر، اس کا اپنا چھت ہو، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، گھر والے اہل و عیال سکون سے ہوں، تو وہ خوش قسمت انسان ہے. ہمارے نزدیک یہ کامیابی ہے. ہمارے نزدیک کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں اسٹرگل کرتا ہے. ہمارے نزدیک پیسہ معیار نہیں ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا اور کوئی مولوی جو ہے وہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے خودکشی کر کے بیٹھ گیا ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. ریلیجیس لوگ، اگر آپ ایون، میں مسلمان نہیں صرف کہتی، آپ اس کو تھوڑا سا براڈر کر لیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ریلیجن سے، کسی بھی ریلیجن سے اٹیچ ہے نا، ان میں سوسائڈ ریشو، ان میں ڈپریشن ریشو بہت کم ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے ریلیجیس بیک گراؤنڈ کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور صرف ایسی ایجوکیشن میں پھنسا دیا گیا ہے جن کو، جس نے ان کو صرف اور صرف ایک سرکل میں گھمائے جانا ہے، تو وہ سرکل جو ہے نا وہ ان کو مناٹنس کا شکار کر دیتا ہے. اور آج کل جو یہ بات ہے نا کہ ہم بور ہو رہے ہیں اور ڈپریشن ہے، حسد ہے، قتل و غارت ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، یہ ہر جگہ ہے. اور اس کی ریزن یہ کہ ہم نے وہ فیڈ نہیں دی جو ہمیں فیڈ دینی چاہیے. تو انشاءاللہ the first thing which we need to see کہ آپ نے جب ہوم اسکول کریکلم ڈیولپ کرنا ہے اور ہوم اسکول کروانا ہے تو آپ کو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. آپ کو ایک دفعہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی اپنی ذات اور آپ کی اپنی سچویشن. کریکلم بنانے کے لیے آپ نے کسی اور کو دیکھ کے، کہتے ہیں نا کہ اس کو، اس کے پیچھے کسی دوسرے کو دیکھ کے آپ نے اپنے گولز کو جو ہے خراب نہیں کرنا. آپ نے دیکھنا کہ آپ کیا چیز کروا سکتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، اور آپ کا بچہ نمبر 1 پہ ہے. آپ کا بچہ کن طریقوں سے سیکھنا چاہتا ہے، اس کی لرننگ اسٹائل کیا ہے، اس کا انٹرسٹ کس میں ہے، اور آپ کی اپنی سچویشن کیا ہے. اور کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول آپ نے نہیں اپنی زندگی میں لگانا. دس از سم تھنگ ویری. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے، آپ میں سے اگر موسٹلی کے بچے 4 اور 5 سال کے ہیں، تو آپ کو یہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کیا ایگزامپل ہونا چاہیے، آپ کے پاس کیا کریکلم ہونا چاہیے. تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے زیادہ تر جو کریکلم ہے نا وہ ایکٹیو اور آؤٹ ڈور جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بنانے کی جو ضرورت پیش آتی ہے. تو پہلے تو ایک لوکل سا ایک کریکلم ہوتا ہے بالکل سمپل سا، جس میں بچے کی ڈاٹ ہوتے ہیں، سب چیز ہوتی ہیں. لیکن بفور ڈاٹنگ بھی یو ہیو ٹو انٹروڈیوس تھنگس ٹو یور چلڈرن. فرسٹ آف آل میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنے بچے کے لیے بکلیٹس لائیں، ورک بکس لائیں اور بس لاتے ہی ڈاٹنگ شروع کروا دیں.
اسٹارٹ کریں بچے کا پیپر کیری آن پلین شیٹس، بچہ ڈرا کرے، پین گرپ مضبوط کرے، کچھ بھی کرے. اورل لرننگ سے اسٹارٹ کروائیں ہمیشہ، اور اورل لرننگ وہ جس میں آپ کا بچہ زیادہ انٹرسٹ لیتا ہو. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کا لرننگ اسٹائل دیکھنا ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہیں لرن کرتے ہیں کریٹنگ اینڈ میکنگ تھنگز میں، اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ریڈنگ اور ٹاکنگ سے جو ہے لوگوں سے بات کرنے سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دو طرح کے بلکہ کئی طرح کے بچے ہوتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں دے وانٹ سم تھنگ کہ وہ اس کو پریکٹیکلی کریں گے تو سیکھیں گے. کچھ پڑھنے سے ہی سیکھ لیتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے وہ بس پڑھیں ان کو کوئی نہ بتائے، اور وہ بہت اچھا اور بہت ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم سے باتیں کریں، ہمیں باتیں کر کر کے ایک چیز ہمیں منہ سے بول کے بتائیں. اور جب آپ بچوں کا ہوم اسکول کریکلم چوز کریں تو آپ نے پریفرنس یہی رکھنی ہے کہ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے کہ میرے بچے کا لرننگ اسٹائل کیا ہے. تو ویژول لرننگ ہے، دیکھ کے سیکھتا ہے. آڈیٹوریل لرننگ ہے، سن کے یعنی کہ آڈیوز کے ذریعے سنتا ہے. یا کنیسٹیٹک لرنر ہے. اب کنیسٹیٹک لرنر جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ایک چیز ہے جو کہ پیرنٹس کو نہیں سمجھ آتی. کنیسٹیٹک لرنر وہ بچے ہوتے ہیں جو مستقل طور پہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں پاکستان میں ہم کہتے ہیں چلبلا ہے، ٹھیک ہے، ٹک کے نہیں بیٹھتا. تو کنیسٹیٹک لرنر وہ ہوتا ہے جس کی توجہ ایک طرف نہیں رہتی. وہ مستقل طور پہ کیا کرتا ہے، ادھر ادھر اس کی توجہ بھٹکتی رہتی ہے. اور ہم اس بچے کو کیا کہتے ہیں، ہم اس کو ہائپر ایکٹیو ہونے کا ڈس آرڈر جو ہے اس بچے کو لیبل کر دیتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں، انٹرسٹ زیادہ دیر تک نہیں لیتے، فزیکل ایکٹیویٹیز بس کہتے ہیں ہمیں کھلاتے رہو، کرتے رہیں کچھ بھی. اور وہ کہتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے چھوٹی جگہ پہ بیٹھ کے ٹک کے کام نہیں کر سکتے. دے وانٹ کہ پورا روم ہی ان کے لیے بکھر جائے اور وہ ہر طرف اچھلیں کودیں کام کریں، اور تھوڑی دیر سے زیادہ کا فوکس ان کا نہیں رہتا. وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد کھیل کود کے ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں. اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ ریڈنگ بھی نہیں کر سکتے. وہ زیادہ دیر تک بیٹھ کے آپ سے باتیں بھی نہیں سن سکتے. وہ زیادہ دیر تک ایک آڈیو لسننگ بھی نہیں کر سکتے. اور ان کو ایک جگہ پہ بٹھانا جو ہے نا وہ ایک بہت مشکل کام ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے. تو پلیز فرسٹ آف آل اپنے بچے کو نا ہائپر ایکٹیو کہنا چھوڑ دیں. آپ اپنے بچوں کی جو پرسنالٹی ہے، جو ایموشن ہے، ان کو نام ضرور دیں. ضرور کہیں میرا بیٹا سیڈ ہے، میری بیٹی سیڈ ہے، ہیپی ہے، میری بیٹی مجھے اسٹریس میں لگ رہی ہے، یا شی از فیلنگ ویری اوور جوائس ہو رہی ہے. کچھ بھی آپ بچوں کی فیلنگس کے نام لکھیں، سیڈ ہے، ہیپی ہے، جو بھی ہے. بچوں کو سیڈ اور ہیپی کے علاوہ بچوں کو زیادہ نہیں کچھ فیل کرتا. لیکن آپ اپنے بچوں کی فیلنگس کے نام دیں، بٹ پلیز ان کو ہائپر ایکٹیو مت کہیں. آج آپ کے بچے آپ کو سن رہے ہیں اور یہ ان کے دماغ میں رہ جائیں گے، دس از اے ڈس آرڈر، دس از اے ڈس آرڈر. اور آپ کے بچے ہائپر ایکٹیو نہیں ہیں. اور دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بوائز ہوتے ہیں نا، دے آر ایکچولی کنیسٹیٹک لرنر. اور اس کے اوپر اب ریسرچ آ رہی ہے باقاعدہ طور پہ کہ جو ایون اسکول ٹیچرز بھی آپ کے بچوں کو ہائپر ایکٹیو ہونے کا پی ٹی ایم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے. تو ایکچولی دے ڈونٹ ایون نو کہ ہائپر ایکٹیو ہوتا کیا ہے اور لرننگ کے طریقے کیا ہوتے ہیں. دے ایکچولی آر ناٹ اویئر آف دیم. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بچے پہ ایک لیبل لگ جاتا ہے، آپ کے بچے کی سیلف اسٹیم متاثر ہوتی ہے. کیونکہ بچے کی رسپیکٹ، اگر آپ اپنی رسپیکٹ فیل کرتے ہیں تو وہ بھی فیل کرتا ہے. اگر بالفرض آپ کہیں کسی محفل میں اور میں کہوں یہ تو بہت ہی نا بے صبری خاتون ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو انسلٹ فیل ہوگی نا. آپ کو فیل ہوگا کہ یار یہ تو میری انسلٹ ہوگی، بھرے مجمع میں مجھے اتنا برا کہہ دیا کسی نے. تو آپ کا بچہ انسان ہے، اس کا چھوٹا سا دل ہے، آپ سے زیادہ معصوم دل ہے، اس کا پاک دل ہے، بالکل انوسینٹ. جب آپ چھوٹے بچوں پہ اس طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں نا تو ان کا دل بہت دکھتا ہے، اور پھر وہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں بڑا ہو گیا لیکن مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ بھائی مجھے تو انہوں نے غلط ہی سمجھنا ہے، انہوں نے تو مجھے ٹھیک سمجھنا ہی نہیں ہے. تو فرسٹ یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ یور چلڈرن. کیونکہ مامتا جو ہے نا وہ ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتی. جو پیار آپ اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں نا وہ کوئی نہیں دے سکتا. ایمی نیپولین نہیں کہتا تھا کہ مجھے مائیں دے دو میں تمہیں نسلیں دوں گا. کیونکہ اگر ایک ماں اپنی نسلوں کو سنوارنا جان لیتی ہے نا، اس کو یہ ٹول سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بچے کا دماغ بالکل پلین ہے اینڈ آئی ایم جسٹ فلنگ اٹ ود اینی تھنگ. تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نسلیں کہاں جا سکتی. چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ، اور میرا فیوریٹ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب جنگ ہوئی تھی
اور مسلمانوں پہ جو ہے انہوں نے ترک تھے، تھوڑا سا شاید مجھے تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو رہا، مسلمانوں کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوئے تھے، آئی گیس صلیبی ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمان عورتوں کو جو ہے نا باندیاں بنا لیا تھا، غلام بنا لیا تھا، اور ان کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے غلام بنا لیے تھے، اور مردوں کو جو ہے قتل کر دیا تھا، کچھ کو ملک بدر کر دیا تھا. اور 50 ایئرس کے بعد جو ہے یہ ریولوشن آیا کہ وہاں پہ جو صدارت تھی، وہاں کا جو اسٹرکچر، جو نظام تھا، وہ سارا کا سارا ان کے ہاتھوں میں تھا جو اس وقت بچے تھے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں نے ان عورتوں کا، ان بچوں کا ڈسپلن دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ عورتیں غلام ہیں، لیکن تتاریوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پہ، سچ یاد آ گیا مجھے. یہ آپ کو ہسٹوریکل فیکٹس میں یہ باتیں مل جائیں گی. تتاریوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پہ، مسلمان عورتوں کا ڈسپلن اتنا اسٹرانگ تھا، اور ان کے بچوں کی انہوں نے اتنی اسٹرانگ تربیت کی تھی کہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہو گئے تھے نا جو غالب آئے تھے، غالب آنے والی قوم تھی، اوور پاور ہو گئے تھے نا، اوور پاور تھے وہ. تو وہ جو غلام قوم تھی نا، 50 ایئرس کے بعد اس غلام قوم کے جو اس وقت کے لوگ تھے نا، وہ حکمرانوں پہ تھے، حکمرانی ان کی تھی. نظام ان لوگوں کا تھا، تتاریوں کا، لیکن صدارت اور حکومت یہ لوگ کر رہے تھے. اور یہ ہسٹری کا پہلا فیکٹ تھا کہ جب مغلوب قوم جو تھی وہ صدارت سنبھال کے بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ پاسبل ہوا تھا ان ماؤں کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو سمجھتی تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو ان کے مطابق تعلیم دی تھی. کسی اسکول میں نہیں بھیجا تھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں بھیجا تھا، کسی چائلڈ تھراپسٹ کے پاس لے کے نہیں گئی تھی، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے نہیں گئی تھی، کسی بچے کو کچھ نہیں کہا تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مدرس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بھی نا اکثر بچوں کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ فلانی کا بچہ جو ہے ایسا ہے اور ایسا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بچوں پہ بہت برے اثرات لے کر آتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. تھوڑا سا کنیسٹیٹک لرننگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اصل میں جو ہائپر ایکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے نا، وہ آفن آن دی گو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک دم سے ان کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مطلب وہ ریگولر ایک کنڈیشن میں نہیں رہ پاتے، اور ان کو کبھی کبھی ٹربل ہوتا ہے اٹینشن پے کرنے میں، کبھی جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے اپنی اٹینشن لوز کر دیتے ہیں. لیکن جو کنیسٹیٹک لرنر ہوتا ہے نا، آپ کو اصل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کنیسٹیٹک لرنر ہوتا ہے نا وہ لرننگ ضرور کرتا ہے، وہ آگے ضرور جاتا ہے. اس کی کوئی ایک ڈومین ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس ڈومین کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. اصل میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ اب تو آرٹ ایکٹیویٹیز کے لیے آپ لوگوں کے پاس آسانی بہت زیادہ ہے. آپ لوگ آن لائن آرٹ ایکٹیویٹیز ضرور اپنے بچوں کو ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، اور دیکھیں آپ کے بچے کا انٹرسٹ پینٹنگ میں ہے، کیلیگرافی میں ہے، اور یا تو آپ کے بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ لوگوز میکنگ میں ہے. ہائپر اصل میں ہائپر جو ہے مدرس کیا کریں، مطلب مدرس آر سو آکوپائڈ. مطلب میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مدرس جان کے کرتی ہیں، مدرس آر ویری آکوپائڈ. آج کل مدرس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو مدرس کے اوپر آج کل سوشل پریشر اور پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ دے ڈونٹ ایون نو کہ ہاؤ ٹو ہینڈل لائف. ان کو ہم لوگوں نے نا سوشل باؤنڈریز میں قید کر دیا. مطلب اس عورت نے ہر طرح کا کام بھی کرنا ہے، اور اب میں اگر کہہ دوں کہ بھائی بچے سنبھالنے لگیں گے، لیں اب ہم بچے بھی سنبھالیں، بیکاز مدرس بہت جو ہیں ان کو بہت زیادہ برڈن ہے. تو مدرس نیڈ ٹو نو کہ انہوں نے کس برڈن کو اپنے اوپر رکھنا ہے اور کس برڈن کو ہٹانا ہے، بیکاز یور چائلڈ از یور فرسٹ پرائیورٹی. آپ کا گھر، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے پہلی پرائیورٹی ہیں، ایوری تھنگ از ایلس. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر ویکینڈ پہ آپ نے دعوت اڑانی ہوتی ہے، اور ہر ویکینڈ پہ سب نے آپ کے گھر آنا ہوتا ہے، اور ہر ویکینڈ پہ آپ نے سارا ویکینڈ کچن میں گزارنا ہوتا ہے. نو، when you go to the home schooling you have to tell your partner, you have to understand this, you have to realize it کہ آپ نے اپنے بچے پہ فوکس کرنا ہے. کل کو آپ کے یہی جن کے پیچھے آپ اتنا وقت برباد کرتے ہیں نا، ملنا جلنا میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ختم کریں، آپ لوگ فون پہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ بہت منیمم کر سکتے ہیں جتنا جائز حد تک ہو، لیکن آپ نے جو پرائیورٹی ہے وہ آپ کا بچہ ہے. سو دیز آر دا 3 بیسک لرننگ اسٹائلس. ویژول ہے، آڈیٹوری ہے، کنیسٹیٹک ہے، اور 20% اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آڈیٹوری لرننگ ہوتے ہیں، اور 70% کلاس روم میں جو ہے یہی پڑھایا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے 70% کلاس روم میں بچے کو ٹیچر بول کے پڑھاتی ہے، تو 70% میں سے صرف 20% بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں زبان سے نکلی ہوئی بات.
یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پورے لنکس موجود ہیں. تو باقی سب بچے اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں. کلاس میں صرف 20% بچے ہوتے ہیں جن کا اے اور A+ گریڈ آ رہا ہوتا ہے. باقی سب بچے نکمے ہوتے ہیں ان کی نظر میں، میری نظر میں نہیں، نہ آپ کی نظر میں ہونے چاہیے. مجھے تو، میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ سسٹم فیلئر ہے، بچہ فیلئر نہیں ہو سکتا. ناؤ دس از سم تھنگ کہ ہم، یہ ہائپر ایکٹیو بچوں کے لیے ہے. یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کاپی پیسٹ کر کے نا آپ لوگوں کو بھیج دوں گی کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے، اگر آپ کے بچے ہائپر ایکٹیو ہیں تو آپ ان کے لیے ہائپر ایکٹیو، سو سوری اگین کہ ہائپر ایکٹیو مجھے نہیں کہنا تھا، کنیسٹیٹک لرنر ہے. تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے ڈفرینٹ طریقوں کی چیزیں رکھنی ہیں. آپ کو بچوں کے لیے کمفرٹیبل چیئر، کمفرٹیبل ڈیسک یوز کریں، بیڈ پہ، فلور پہ، جہاں چاہے مرضی بچہ بیٹھ کے پڑھنا چاہے. اگر وہ ماربل کے فرش پہ، اکثر بچے، زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ فرش پہ لیٹ کے پڑھنا پسند کرتے ہیں. دس از سم تھنگ ریئر. ہمارے یہاں ہم کہیں گے نہیں اٹھو بیٹھو وہاں بیٹھ کے پڑھو. نہیں، اگر وہ وہاں پڑھتے ہوئے ایزی ہے تو جسٹ اس پہ ہاتھ ہولا رکھیں، اس کو وہیں پڑھنے دیں. پلیز ٹیک کیئر آف ہم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میتھ کے مینیپولیٹو یوز کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو نا کیا دیا جاتا ہے 2+2، یہ 2 لکیریں، یہ اتنے، یہ وہ، اور بس تم نے 2+2=4 لکھنا ہی ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. جب آپ بچوں کی ہوم اسکولنگ شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ یو ول لرن سو مینی تھنگز انشاءاللہ. سب سے پہلے اسی لیے میں آپ کو یہ سلائڈ میں نے اسی لیے چینج کیا کہ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. اگر تو آپ ہوم اسکول کروانا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. ایجوکیشن، آئی ڈونٹ سے کہ ایجوکیشن آپ کی صرف BA FA MA یہ ہوتی ہے. نو، دس از ناٹ ایجوکیشن. دیز آر جسٹ دا ڈگریز اینڈ سلپس وچ یو ہیو کلیکٹڈ ان یور لائف، جو انشاءاللہ آگے آپ کو ہیلپ کرے کبھی نہ کبھی. لیکن میں صحیح بتاؤں تو مجھے آج تک میری پچھلی، میں نے BS کیا تھا کمپیوٹر سائنس، میتھس اور اکنامکس وغیرہ کے ساتھ، لٹرلی میری زندگی میں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا کہیں نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹ لرننگ مائی اون. میرا اپنا جو دل تھا میں نے پڑھنا شروع کیا. مطلب میرے پیرنٹس مجھے، انہوں نے پڑھایا جہاں تک، میں نے کہا پلیز اب مجھے ماسٹرز میں ایڈمیشن نہ دلائیں. آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. میں میڈیا کورس کروں گی، میں میتھس فارم پڑھوں گی، میں IR کی بکس پڑھوں گی، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. آئی ڈیڈ آل دا تھنگس جو میں چاہتی تھی، اور وہ میں نے شروع کیا آفٹر مائی گریجویشن. اور وہ اس کے بعد کا ٹائم اب تک آئی لو دیٹ ٹائم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آگے جتنی زندگی دیتے ہیں. آئی ایکچولی لرن دس تھنگ کہ جو چیز آپ کو شوق ہوتا ہے نا وہ چیزیں آپ ایکسل کچھ مہینوں میں کر لیتے ہیں. اگر آپ کا شوق گرافک ڈیزائننگ ہے، آپ کو مہینہ لگتا ہے اینڈ دین یو ریچ ٹو دا پیپسی والے کے گرافک ڈیزائنر کے لیول کے آپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو دس از سم تھنگ جو آپ کا شوق آپ سے کرواتا ہے. اور وہ ایک چیز ہے جو آپ زبردستی اپنی زندگی میں گھسیٹ کے آ رہے ہوتے ہیں. صبح صبح اٹھ کے ایک الگ سی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا وقت، آپ کا پیسہ، آپ کی انرجی، سب چیزیں جو ہے نا اس میں لگ رہی ہوتی ہیں. بٹ اوکے، لیٹس موو ٹو ہوم اسکول اگین. ایکچولی جو فادرس کا رول ہے نا، میرے ہسبینڈ انشاءاللہ اس کے اوپر کنڈکٹ کریں گے چیزیں. ہم لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں بیکاز پیپل نیڈ ایکچولی ہوم اسکول وداؤٹ فادرز نہیں ہے. دس از ناٹ اے مدرز اونلی جاب. اس میں فادرز آر ایکولنٹ، اور فادرز کا ایکول رول ہے اس میں. اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈیفینیٹلی گو ود جینٹس گروپ، اور وہ جینٹس ہی لیڈ کریں گے اس کو. اینڈ اٹ از اونلی کیونکہ اونلی فار اس، ہم سب لیڈیز کے لیے، کیونکہ فادرز ہی اصل میں گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بنوانے میں بیوی کی سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اصل میں آدمی اپنی، ہمارا کیونکہ پاکستانی سسٹرز کا، میں وہی کہہ رہی ہوں، پاکستانی ہم جو سسٹرز ہیں وی ہیو سم سوشل ڈفرینٹ سوشل سچویشنز نا. ہمارے یہاں بہت زیادہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. باہر کے ممالک میں تو میاں بیوی پلان کرتے ہیں ہوم اسکول کرنا ہے، کوئی آ کے دوسرے دن جو ہے نا ویکینڈ میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا بیکاز دے نو کہ بھائی وہ لوگ کہیں ہوں گے یا کچھ ہوں گے، تو ان کو کوئی اس طرح سے بادر نہیں کرتا. لیکن ہماری سچویشنز ڈفرینٹ ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اوکے، now the thing is prepare yourself for the homeschooling. تو سب سے پہلے you have to prepare with your each and everything. سب سے پہلے ڈو یو پلان ٹو ہوم اسکول اینڈ ورک آؤٹ سائڈ دا ہوم. اگر آپ یہ پلان کریں کہ آپ نے ہوم اسکول کروانی ہے اور ساتھ آپ نے جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ول یو بی ایبل ٹو پرووائڈ فرسٹ ہینڈ اسسٹنس ٹو یور چلڈرن. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ ہوم اسکول تو کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے بچے کو اسسٹ کریں. And have you thought about the philosophy of education or content? Do you just let the dad develop or just not worry about it?
اصل میں دا فلاسفی آف ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اسی لیے آج جو ہم نے اپنا اسٹارٹنگ کا سارا ٹائم تھا وہی ایکچولی انویسٹ آن فلاسفی آف ایجوکیشن, بیکاز انٹل اور انلیس ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے, ایجوکیشن کا گول کیا ہے, ہم کچھ بھی کرتے چلے جائیں گے. تو ایجوکیشن کا گول, ایجوکیشن کا پرپس, اس تعلیم کی ضرورت اور اہمیت یہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو ہیں انٹرسٹڈ ہیں کہ چیکنگ کریں اور چیک لسٹ بنائیں, ریکوائرمنٹس چیک کریں, اور آپ اپنی پرسنل گروتھ کے لیے جو ہیں وہ ریڈی ہیں. کیونکہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مدرس ہوم اسکول تو کروانا چاہتی ہیں, لیکن وہ اپنے جو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہتی اور اپنے نیا کچھ سیکھنا نہیں چاہتی. دے آر فیڈ اپ ایچ فرام ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ نے فیڈ اپ نہیں ہونا, آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے اپنی پرسنل گروتھ کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑنا. کیونکہ جب آپ ہوم اسکولر ماں بنیں گی نا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج سے 10-15 سال کے بعد آپ کے بچے آپ کو یہ نہیں کہیں گے ماما آپ کو کیا پتا. کیونکہ ہم وہ بدقسمت اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں, لیکن ہم ان لوگوں میں سے جو ہم اپنے پیرنٹس کو کہتے رہیں گے بات, کبھی نہ کبھی ہمارے منہ سے سلپ ضرور ہوئی ہوتی ہے کسی نہ کسی اینگل سے, کسی اور طریقے سے, کہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے, یا مجھے یہ بات باہر سے پتا لگی ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اسکول کے حوالے کیا کہ ہم اچھے تعلیمی یافتہ بن کے آئیں گے اور ہم سیکھیں گے اور بڑا کچھ سیکھیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب ہم نے تھوڑا سا کچھ کتابیں پڑھ لی تو ہمیں لگا کہ ہمیں ہی سب پتہ ہے, اور ماں باپ جو پریکٹیکل لائف گزارے ہیں کچھ نہیں پتا, اور اب ہمیں پریکٹیکل لائف گزارتے پتہ لگتا ہے کہ ماں باپ سے ہی کہہ رہے ہوتے تھے. ہم تھوڑے اس وقت جو ہے نا جذبہ جوانی میں مشغول ہوتے تھے. تو اصل میں ہوم اسکول کرتے ہوئے آپ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ گرو کر رہے ہوتے ہیں. یو نو کہ آپ کا بچہ کیا سن رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس طرح سے لرننگ چل رہی ہے. تو یو آر گروئنگ ود یور چائلڈ ایکچولی, اور آپ کی نالج اس معاملے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اسی لیے پہلے کے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا وہ بہت فہم والے ہوتے تھے, بیکاز وہ ہر چیز پہ نظر رکھ رہے ہوتے تھے. اور اسی لیے کم فہمی جو ہے نا یہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہمیں کم فہمی دیکھنے میں بہت ملی ہے معاشرے میں. اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس نے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی گروتھ جو ہے نا وہ صرف کچن کی حد تک رکھ لی اور آگے بڑھانے کے لیے وہ راضی نہیں ہوئے. اور جوان اولاد جو ہے وہ اس کو میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے بہت کچھ دے دیا سیکھنے کے لیے. تو آپ نے اپنی سچویشن دیکھنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر ہوم اسکولر ایک ہی طریقے سے پڑھائے. ٹریولنگ از دا بیسٹ وے. جو لوگ ٹریول افورڈ کر سکتے ہیں, منتھلی جا سکتے ہیں, وہ منتھلی ٹریول پلان کر سکتے ہیں, اور وہ بہترین طریقہ ہے. کچھ ٹوائس ا ایئر کر سکتے ہیں, کچھ ونس ا ایئر کر سکتے ہیں. کچھ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے کو ہر طرح کی چیز لا کے جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, کچھ پیرنٹس نہیں کر سکتے. تو اٹس آل اباؤٹ کہ ہاؤ یو کین اکوموڈیٹ یور چائلڈ. اور آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے اپنے بچوں کو اسکولنگ کروا رہے ہوں لیکن اس کے ریزلٹس اچھے نہ ہوں, ٹیچرز نے بہت زیادہ آپ کو یہ کہہ دیا کہ نہیں جی آپ کا بچہ تو ہائپر ایکٹیو ہے یا آپ کا بچہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا تو آپ لے جائیں اسکول سے. اس طرح ہوتا ہے ایکچولی, پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی تمام سچویشن ہے تو ہوم اسکول از سم تھنگ بیسٹ فار یو. یو ہیو ٹو ڈیل ود یور چلڈرن ایز ویل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ بچے کا کریکلم بنائیں گے تو یو ہیو ٹو گو وتھ 3 میجر تھنگس. آپ کو 3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ کنٹینٹ آپ کیا لے رہے ہیں, اور آپ کی لرننگ کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہوگی, کس طرح سے آپ اس کو پڑھائیں گے اپنے بچے کو, آپ کی ڈلیوری اسٹائل کیا ہوگی. کہ اگر آپ کا بچہ, پہلے تو آپ نے کنٹینٹ لے لیا نا کہ یہ میں نے بکس کلیکٹ کی ہیں, فلانے پبلشر کی یہ بک میں نے لے لی ہے, اور کسی کی یہ لے لی ہے, کسی کی یہ لے لی ہے, اور یہ میں نے 6 بکس اکٹھی میں لے چکی ہوئی ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ٹاپکس میں کراؤں گی. ضروری نہیں آپ بچے کو پہلی انڈیکس سے شروع کرائیں, آخر تک لے جائیں. جو ٹاپک جس ٹاپک میں اس کا انٹرسٹ ہے آپ اس کو صرف وہ کروائیں, اس میں لے کے جائیں, اور اس کے بعد گریجولی اس کو جہاں جہاں آپ نے جو کروانا ہے, جس چیز میں اس کا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے وہ کروائیں. ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب ہم بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اکثر موسٹلی, بلکہ اکثر تو شاید غلط لفظ ہے, یس بوتھ پیرنٹس ہیو ٹو پریپیئر. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں نا اسکول میں تو ہوتا یہ ہے کہ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا تھا, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ لوگوں کو پوری چیپٹر میں سے نا آپ کو ایک اسپیسیفک چیپٹر پسند آ گیا. سمجھیں بالفرض کہ آپ کو پسند آ گیا سیڈ والا چیپٹر,
पूरी साइंस की बुक नहीं समझ आ रही, सीड वाला चैप्टर समझ आ गया बच्चे को, और बच्चा कह रहा है कि बस मामा इसके बारे में और बताएं, और आप कहेंगे नहीं बेटा बाकी 1 साल गुजरने दो, 1 साल के बाद अगला चैप्टर आपको मिलेगा अगले साल, और फिर जो थोड़ा सा आप उसमें से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपको 1 और साल के बाद मिलेगा अगला चैप्टर। नहीं, जब आप होम स्कूल करवा रहे होते हैं और आपके बच्चे ने कह दिया कि मामा मुझे सीड वाला ये चैप्टर बहुत पसंद है, ये कितना अमेजिंग है, ये फटता है, निकलता है, इसमें फ्लावर निकलते हैं, उसमें पोलन होते हैं, उसमें ये पेटल्स होती हैं, ये उसकी स्टेम होती है, ये उसकी सॉइल होती है, ये उसकी रूट्स होती हैं, एंड यू जस्ट ग्रास्प इट फॉरन, आपको समझ आ गया और आपके मैं खुश नसीब मामा हूँ, मेरे बच्चे को ये चीज़ समझ आ गई है, देन जस्ट गो बाय सम गुड मटेरियल ऑफ बुक्स। बुक्स बहुत अवेलेबल है पाकिस्तान में, बुक्स की कमी नहीं है, मैं आपको पहले बताऊँ। अगर आप लाहौर में हैं आप लिबर्टी बुक्स जा सकते हैं, रीडर्स पे जा सकते हैं, फ्री रीडिंग है वहाँ, तो बैठ के आप बुक्स पढ़ते रहें, आपको बाहर नहीं निकालेंगे अगर आप वहीं बुक्स पढ़ने लगे हैं। बहुत एक्सपोज लगते हैं बुक्स के, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज लगते हैं। अब तो कोविड-19 जाएगा तो इंशाल्लाह एक्सपो लगेगा, बट बुक्स बहुत है पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं, इस्लामिक पब्लिकेशंस भी माशाल्लाह अब तो इतने अच्छे हैं कि आपको मज़ा आ जाए उनकी बुक्स देखकर। तो आप अपने बच्चे को रेलिवेंट किस्म की बुक्स लें, अपने घर में प्लांट्स लाएं, उससे गार्डनिंग करवाएं, उससे चीज़ें लगवाएं, और आप देखें कि आपको 2 महीने के बाद आपका बच्चा घरों से फल भी निकाल के देगा, सब्जी भी निकाल के देगा, फूल भी निकाल के देगा, और आपको एक एक फल सब्जी फूल की डिटेल भी बताएगा। क्योंकि जो चीज़ बच्चा शौक से कर रहा होता है ना, जो मैट्रिक तक की साइंस में सीड्स के बारे में नहीं होगा, लेकिन आपका बच्चा आपको 3 महीनों के अंदर अंदर वो चीज़ कंप्लीट बता देगा, फिर आपके बच्चे को नया शौक लग जाता है। असल में होता ये है कि बच्चे के शौक बदलते रहते हैं। बच्चा अगर सीड आज पढ़ रहा है ना, तो 3 महीने तक सीड नहीं पढ़ेगा, उसने 2 महीने में अपनी रिसर्च, अपना प्रैक्टिकल, अपना सब कुछ पूरा करना है, और 2 महीने के बाद उसने किसी और नई चीज़ को सीखना शुरू कर देना। और बच्चों की जो इस्लामी तरबियत होती है या टेबल टाइम लर्निंग होती है, ये आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे आपसे सीख रहे हैं, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। आप बच्चे को बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल कहते हैं ना, जिंदगी में साथ साथ चलाते चलाते आप अपने बच्चे को हर चीज सिखा सकते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। असल में बात ये है, बिल्कुल आप ये अप्रोच, जो पेरेंट्स ये अप्रोच लेके चल रहे हैं ना, दे कैन सी द फ्रूट्स इन देयर लाइफ। वो ये देख सकते हैं कि उनके बच्चे कितने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को साथ ले जाएं, नॉट फॉर शॉपिंग। आप लिस्ट बनाएं, बच्चे से लिस्ट लिखवाएं, अपने बच्चे को शॉपिंग की प्लेसेस पे लेके जाएं, उनको चीज़ के रेट्स बताएं, उनको पीछे इंग्रेडिएंट्स, कैन के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे, उनको इंग्रेडिएंट्स बताएं। बच्चों की नॉलेज में आप हर दिन इजाफा कर सकते हैं। जो चीज़ें उसको किताबें नहीं सिखा सकती, वो आपका साथ और आपकी तरबियत सिखा सकती है। तो यू हैव टू लर्न कि आपने कंटेंट क्या देना है, आपकी लर्निंग अप्रोच और लर्निंग स्टाइल क्या होगा, और डिलीवरी कैसी होगी। यानी कि जरूरी है कि आपने बच्चों को कहना बेटा बैठो मैं तुम्हें अब पढ़ाने लगी हूँ, अब हम ये किताब पढ़ेंगे, नहीं। आप किचन में काम कर रही हैं और आपका बच्चा आपसे बातें कर रहा है और आपने उसकी बुक में वो चैप्टर देख चुकी हुई हैं, आप शुरू हो गई हैं, आपने बोलना शुरू किया, बातों बातों में आपने उसको बताया। आप देखें कि बच्चे यू पिक करते हैं मदर से, बच्चे फौरन पिक करते हैं। और जब आपके बच्चे को लिखना आना शुरू हो जाए तो आप उससे बैठे बैठे कुछ भी लिखवा सकते हैं, अगर उसका लिखने का शौक है। कुछ बच्चों का ऑडिटोरी उनका शौक होता है, वो बोलें, मुंह से बोलें, रिकॉर्डिंग्स करें, अपनी करवाएं अगर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बच्चे को स्टोरी कार्टून दिखाएं जिसमें वॉइस ओवर होता है, या बच्चों को ऐसी चीजें दिखाएं जिसमें बच्चे जो है डिफरेंट तरीके से आवाज निकाल सकते हैं। बच्चों से बुक्स ऊंची आवाज में, लाउड आवाज में पढ़वाएं कि बिल्कुल बेटा जैसे आप पढ़ रहे थे ना ऐसे बुक पढ़ो। तो आप अपने बच्चे को हर तरीके से आप अपने बच्चे को जो है आगे गाइडलाइन दे सकते हैं। असल में होम स्कूलिंग इज समथिंग विच आप उसके हमेशा थैंकफुली रहेंगे। असल में एक और चीज जो अगला पॉइंट है, दैट इज होम स्कूलिंग इज नॉट स्कूल। ठीक है, कभी भी होम स्कूल को ये ना समझे कि मैंने जो है बुक सेंटर पे जाना है, मैंने उनसे कहना है मुझे ऑक्सफोर्ड का सेट दे दो, और वो सेट आपको मिल गया, और आपने कहा चलो बेटा पूरा साल तुम्हें मैंने इसके चैप्टर पढ़ाने हैं और मैंने तुम्हें यही पढ़ाना है। अगर आपने सिर्फ यही पढ़ाना है तो आपने फिर उसको उसी रैट रेस में डाल दिया, आपने उसके दिमाग को कैद कर दिया है उन 7-8 चैप्टर्स के अंदर। यू हैव टू मेक हिम और हर ग्रो। आपने उसको बढ़ाना है, आपने उसकी एनर्जी को वीक नहीं करना, आपने अपने बच्चे को चंद चीज़ों तक महदूद नहीं करना, आपने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना।
اور اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچے سے کہیں گے بیٹا یہ ساری کتابیں ہیں بس یہی پڑھتے رہو یہی پڑھتے رہو یہی پڑھتے رہو. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے بالفرض آپ وہ چیز پڑھا رہے ہیں لیکن اس میں جتنے پریکٹیکلز آ رہے ہیں آپ وہ کروائیں. جو چیز آپ کروا سکتے ہیں اسے مزید لرننگ دے سکتے ہیں دیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 سال کی کتابیں آپ نے 1 سال میں ہی کروانی ہے. If you finish it in few months تو کروا دیں فنش, کوئی مسئلہ نہیں ہے. It's up to him کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے لرننگس کروا سکتے ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچے کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اصل میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اتنی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو ایک ایک چیز لے کے بیٹھیں ان کو کروائیں. آپ اپنے بچوں میں ڈفرینٹ قسم کی اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور آپ کے گولز جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً پورے ہو جائیں اور کبھی ہو سکتا ہے کہ بہت لیٹ پورے ہوں. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بکس ریڈنگ کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے کرافٹس بنا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں. اور اگر کسی بچے کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا اسپیچ کا ایشو ہے یا بچے میں کوئی فزیکل ایشو ہے, کوئی اسپیشل چائلڈ ہے, تو آپ اس بچے کو اس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کا بچہ جانا چاہتا ہے. اگر آپ کے بچے کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے تو یو کین بی اے بیسٹ تھراپسٹ فار ہم اور ہر. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو جو محبت دے سکتے ہیں وہ آپ اس کو کوئی اور نہیں دے سکتا. بٹ اف اٹ از اے کیس کہ وہ واقعی ڈاکٹر کیبل ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر سے کروائیں ہیں. بٹ آپ کی جو کنسرن ہے, جو آپ کی محبت ہے, وہ بہت زیادہ ہیلنگ ہے. اور اس چیز کی پاور کو آپ کو فیل کرنا چاہیے. بینگ اے مدر یو آر اے ویری پاورفل پرسنالٹی. آپ بہت پاورفل ہیں اور آپ کو اس کا شاید پتہ بھی نہیں ہے آپ جتنی پاورفل ہیں. Now the thing is کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بلاگس کے ساتھ کھیل کے, ووڈن بلاگ کے ساتھ کھیل کے ان کو یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے بچے گریجویٹلی اس کی لرننگ سیکھتے ہیں, اس کا ٹیکسچر سیکھتے ہیں. بچوں کو ٹیکسچر کی سینس نہیں ہوتی, آپ ان کو سکھا سکتے ہیں. آپ واک پہ جائیں اپنے بچے کے ساتھ, اس کی باتیں سنیں, اس کو دنیا کے بارے میں ڈفرینٹ چیزیں اس کو پرسپیکٹو سے سکھائیں. اس کا لائبریری جائیں, وہاں بیٹھ کے پڑھیں, اس کو بکس کی انڈیکس کھولنا سکھائیں, بکس کے نیمز پڑھنا سکھائیں, آتھر نیم پڑھنا سکھائیں, گروسری بتائیں, بک کے بارے میں چیزیں بتائیں. آپ بچوں کے ساتھ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی. آپ کے ساتھ زو جا کے کھیل سکتے ہیں, پارک میں جا کے جا سکتے ہیں, ڈریس اپ کے ایک دن ڈریس اپ کا رکھ سکتے ہیں, ڈریس اپ اسٹوری ٹیلنگ کریں, پورا ایک نیا ایٹموسفیئر بنا سکتے ہیں. دس از آل اپ ٹو یو. ایٹ دی اینڈ بات صرف یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لیو اے لائف اینڈ یور چلڈرن آلسو ڈیزرو ٹو لیو اے لائف. ایکچولی بچے ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھی زندگی جئیں. سو پلیز جسٹ ریلیکس اینڈ ڈونٹ پینک. اصل میں ہم پینک ہو جاتے ہیں. ہوم اسکولر, بینگ اے ہوم اسکولر از ناٹ اے لائف آف اے پینک لائف نہیں ہوتی ہے, بہت سکون والی لائف ہوتی ہے. اور آپ کے جو بچے ہیں نا, اپنے بچوں کو ایجوکیشن ضرور دیں لیکن ان کو ایگزامس کا فیئر ان کے اندر نہ ڈالیں. جب ہم ہوم اسکول کرواتے ہیں تو مجھے پیرنٹس کہتے ہیں کہ دے ایکچولی وانٹ کہ ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہمارے بچے اس کلاس میں پروموٹ ہو گئے. اصل میں آپ کو میں صحیح بات بتاؤں تو دیس سرٹیفکیٹس آر جسٹ اے پیس آف پیپر. ٹھیک ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ کوئی بھی پرووائڈ کر دے گا, میں بھی پرووائڈ کر دوں گی, کوئی بھی پرووائڈ کر سکتا ہے آپ. بٹ دا تھنگ از کہ آپ اپنے بچے کو کسی قسم کے فیئر میں مبتلا نہ کریں. اور اسپیشلی ایگزامس کے لیے, جب آپ ایگزامس کے لیے تیار کریں گی نا تو آپ کا بچہ صرف ایگزام کے لیے پڑھے گا, اس کی لرننگ صرف ایگزامس کے لیے ہوگی. لیکن جب اس کو پتا ہوگا نا کہ میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, تو جب آپ کا بچہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے نا تو دیر از نو نیڈ آف ایگزامینیشن فار اٹ. انڈرسٹینڈنگ ہی اصل چیز ہے, اصل اثاثہ وہ ہے. اینڈ ڈونٹ فیل دیٹ ڈگری ول گیو اینی ون رسک. یہ بات کبھی مت سوچیں کہ آپ کے بچے کے پاس ڈگری ہوگی تو رسک ملے گا, کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ ہر انسان کو دیتا ہے, وہ پرندوں کو دیتا ہے, جانوروں کو دیتا ہے, اور ہر انسان کو دیتا ہے. کتنے ہی لوگ اس دنیا میں ہیں جو کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو رزق مل رہا ہے اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ صرف ڈگری لینا نہیں بنایا. Now the next point is کہ آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ تو پوچھ سکتے ہیں,